बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन। आज का हुस्न अहवाल का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम जहां अहवाल नफ्स पर बात कर रहे हैं और उसका इलाज आपकी खिदमत में रखेंगे, साथ साथ रूह की ग़िज़ा के लिए हम आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान के बड़े मारूफ़ जो कव्वाल हैं ग़ुलाम फ़रीद साबरी और मकबूल साबरी के छोटे भाई महमूद साबरी साहब जो कि आज हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह हम उनको भी आप के सामने पेश करेंगे और वो अपनी जो ख़ूबसूरत आवाज़ है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में नज़राना अक़ीदत भी पेश करेंगे। और आपकी फरमाइश भी जो है जब आप कॉल करके चाहेंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको भी आज इसमें शामिल कर रहे हैं। हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उन्हीं को पहले वेलकम कर लेता हूँ। महमूद साबरी साहब, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, आपकी आमद अहले लंदन के लिए बड़ी खुशाइंद है और हम तवक्को करते हैं कि आपका क़याम यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा गुज़रे इंशाअल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह प्रोग्राम को अब मैं लिए चलता हूँ अपने पीक की तरफ और अपने टारगेट की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है कि इंसान को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया तो उससे पहले एक मखलूक पैदा हो चुकी थी जिसको हम जिन कहते हैं, और इससे पहले भी एक मखलूक थी जिन्हें हम मलाइक यानी फ़रिश्ते कहते हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया और वो मासूम हैं कि वो उनके अंदर जो है कोई गुनाह का दायरा नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनों को बनाया और उन्हें मुकल्लफ़ भी किया, और जिनों को अल्लाह ने आग से बनाया। जैसे ख़ुद कुरान मजीद में है, खलक़ल जान्न मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल, हमने जिनों को जो है वो आग के शोले के से जो है वो तख्लीक़ फरमाया है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को लाया, और जब इंसान को लाया तो पहला वजूद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़रिश्तों को, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम फिर सजदे में गिर जाना, इसके सामने जो है वो सजदा करना। तो लिहाजा सब ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा किया। एक जो था वो अकड़ा रहा और उसने अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने जो है वो इनकार कर दिया और तकब्बुर चाहा। तो जब तकब्बुर चाहा और फिर अल्लाह के नाफरमानों में उसका शुमार हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फरमाया कि मेरी बारगाह में यहाँ होते हुए तुम तकब्बुर करते हो। जन्नत तो वो इनाम की जगह है और तुमने मेरी बारगाह जो आजिज़ी की जगह थी, तुमने एक मखलूक होते हुए तकब्बुर का इज़हार किया है, तो लिहाजा यहाँ तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब निकलने लगा तो उसने कहा कि फिर मुझे मोहलत दी जाए ताकि ये जो जंग अब शुरू हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए, और अंजाम तक उसी वक्त पहुँचा सकता हूँ कि जब मुझे मोहलत मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें मोहलत है, जाओ जो कर सकते हो कर लो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसे मोहलत दे दी और उसे क़ुव्वत और इख्तियार भी दे दिया तो उसने कसम खा कर दरबार इलाही में कहा, फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमाइन इन्ना इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इसकी सारी ज़ुर्रियत को अगवा करके ले जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अच्छा सबको अगवा कर लेगा? तो फिर उसने कहा नहीं, जो तेरे मुखलस बंदे हैं यानी जो इखलास में कामिल हो चुके हैं उन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकता। लिहाजा अब ये जो जंग जारी है वो है तकब्बुर की और आजिज़ी की। इंसान का काम है कि वो बंदगी इख्तियार करे और बंदगी के ज़रिए से अपने रब की रज़ा को पाले, और जो बंदा तकब्बुर में चला जाता है तो फिर वो अपने रब से दूर होता चला जाता है। तो लिहाजा ये जंग जारी है तकब्बुर और आजिज़ी की। बंदगी सरापा जो आजिज़ी का नाम है, इनकिसारी का नाम है। जब कोई बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़बीन को ख़म कर देता है और अपनी ज़बीन को झुका देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुलंद कर देता है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता कर देता है। और ज़िंदगी का मकसद भी आजिज़ी इख्तियार करना है, क्योंकि यही वो शय है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़जाना जो है वो खाली है, क्योंकि उसकी शान किबरियाई है, उसकी शान बड़ाई है, उसकी शान अज़मत है। तो लिहाजा अज़मत उसी ज़ात को ज़ेबा है, किबरियाई उसी की शान है। तो उसी के सामने हम झुकते हैं, उसी की इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं, और वही सबको देने वाला है, सबको पाल रहा है, आलमीन का रब भी है। तो लिहाजा जो देता है फिर उसके गुण भी गाना
یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے چلے جائیں۔ تو جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ جو ہے اس سے لبریز نظر آتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ تکبر کے یعنی شیطانی گروہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف رحمان کا لشکر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے رب کی سچی فرما برداری جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ لہٰذا آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اب میں اپنے معزز مہمان محمود صابری صاحب جو کہ 50 سال سے اس فن کے اندر ہیں، یہ نعت نبی بھی پڑھ رہے ہیں، قوالی بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں 70s کے اندر ایک قوالی بڑی معروف ہوئی کہ بھر دو جھولی میری شاہد یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ تو محرم کا مہینہ ہے، آل رسول کا، امام حسین علیہ السلام کی نسبت کا مہینہ ہے، 72 جانثار شہید ہوئے میدان کربلا کے اندر۔ تو اب میں محمود صابری صاحب جو کہ غلام فرید صابری کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی بھی ان کے مقبول صابری تھے، اب یہ چھوٹے ہیں، اور یہی اس وقت جو ہے صابری برادران کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ لندن میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کئی محافل میں ان سے ملاقات ہوئی، تو آج اسلام چینل پر ان کو دیکھنے کا اور ان کو بٹھانے کا شرف ہوا، اور انشاءاللہ جب آپ ان کی خوبصورت آواز سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بندہ عاجزی کے سمندر میں ڈوب کر جب اللہ کی حمد سنتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتا ہے تو پھر وہ عشق اور محبت کی وادی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جی صابری صاحب، کیا آج فرمائیں گے اور کیا پیش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب آپ کا، اسلام چینل والوں کا، کہ جنہوں نے یہ مجھے یہاں عزت افزائی کا موقع دیا۔ اور بس یہ کہ ہمارا تو یہ مشن ہے کہ سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ واہ 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 واہ، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ بس یہ کہ بس یہ تو ہم سے شروع کریں گے یا نعت پہ جائیں گے؟ جی جی ہاں، ہم کیونکہ قوالی کی بھی صنف ہوتی ہے، تو قول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم سے بسم اللہ کر لیں۔ ہاں جی تو شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، جی بے شک، آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو دینے کے ڈھیر دیتا ہے، اور لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے۔ تو اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اے میرے اللہ، تو فروغ حسن و جمال ہے، تیری شان جل جلالہ، تو کمال بدر و کمال ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو دلوں کا واقف حال ہے، تو دلوں کا واقف حال ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو اللہ ہی اللہ، یا اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔
نہ کی میں نے کوئی بھی بندگی، مجھے زندگی پہ ملال ہے، تیری ایک نظر کو ترس رہا، اسی ایک نظر کا سوال ہے۔ ہو ایسی سیرت میری آرزو ہے بس یہی، رحم و کرم کی ہو ایک نظر تو یہ عشق عشق جمال ہے۔ منصور اور سرمد ہوئے تھی ان میں رب کی خوشبوئیں، بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مالک ملک تو اس میں کیا گفتگو، مالک ملک تو اس میں کیا گفتگو، میں کا جھگڑا ہی کیا بس فقط تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، بلکہ تو ہی تو، 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 تو ہی تو۔ معزز ناظرین، جو موضوع ہم نے چھیڑا تھا کہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی سے ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، اسی کی عظمت ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، اور یہی بندگی ہے کہ بندہ اپنی نفی کرتا چلا جائے اور اس کا نام لیتا چلا جائے۔ جب بندہ اس کا نام لیتا ہے تو رب لم یزل 10 مرتبہ کہتا ہے لبیک میرے بندے، بول کیا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا معزز ناظرین، آپ اسکرین پر نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، محمود صابری صاحب موجود ہیں، آپ اگر کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے تو پروگرام میں ہم انہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی فرمائش کو بھی لیتے رہیں گے۔ حمد ہو چکی ہے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تھوڑی دیر میں بڑھتے ہیں۔ صرف بتانا آپ کو یہی ہے کہ دونوں طریق سے قرآن مجید شاعری نہیں ہے، لیکن شاعری کا سارا رنگ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے سورہ کوثر لکھ کر جو ہے وہ کعبے میں لگا دی تھی تو ابو جہل، جس کو ابو الحکم کہتے ہیں، آ کر دیکھ کر کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی یعنی ایسی ہستی کا کلام ہے جو کہ ساری کائنات کی خالق ہے۔ تو لہٰذا یہی تاثیر ہمارے شعراء نے قرآن مجید سے ہی استنباط کرتے ہوئے ایسے کلام لکھے ہیں اپنی زبان میں، جس کے ذریعے سے روح کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا جب اللہ رب العزت نے جلسہ کیا تھا، ساری انسانیت کو جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو آئیے حمد خدا کے بعد جو سب سے بڑا ذکر ہے، جس سے کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، کہ سب سے بڑی عظیم ہستی اللہ رب العزت کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے بڑی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ہر شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنی، جیسے کہا گیا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ، اور اقبال نے بھی یہی بات کہی تھی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آئیے کس طرح سے اسم محمد سے اجالا ہوتا ہے، بڑا معروف کلام جو پاکستان میں ہر زبان پر جو ہے گونجتا رہا، اور 70s سے لے کر ہر ایک کی زبان پر یہ کلام رہا۔ میں آج محمود صابری صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ کلام جو صابری برادران نے پاکستان میں گایا اور پوری دنیا میں آج اس کی مہک ہے، لہک ہے، اور پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، وہی کلام ہمارے آج کے پروگرام میں ذرا پیش فرمائیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے
جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی یہ بے کساں، حامی یہ بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم، چشم رحمت میں کشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، کہنا صبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام، بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ را داماتوئی داماتوئی، من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا، یا شافائے روز جزا فرساتوئی فرساتوئی، اے مشک بے زمبر فشاں پے کے نسیم صبح دم، اے چار اگر عیسیٰ نفس، اے مونی سے بیمار غم، اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ان الجاری الصباح یوم الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، میں کشو مدینے چلے چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے، جب سال کے قریب مہینے پہنچ گئے، جدے میں عاشقوں کے سفینے پہنچ گئے، جن کو طلب کیا ہے نبی نے پہنچ گئے، پیاسے تھے ایک سال کے پینے پہنچ گئے، پڑھتے ہوئے درود مدینے پہنچ گئے، تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا، در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا، اور خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا، یہ مانا کہ پیران کلیر بھی دیکھا، اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینے چلے چلو میں کشو مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، یاد رکھو اگر کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں،
ہو نگاہ کرم محمد ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے، تاجدار حرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کائنات میں معزز ناظرین اور سامعین، کائنات میں جس کو بھی ملتا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دیتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ لو، ولسوف یعطیک ربک فترضی کو پڑھ لو، ورفعنا لک ذکرک کو پڑھ لو۔ الغرض یہ کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ معزز ناظرین اور سامعین، اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو محمود صابری صاحب جو غلام فرید صابری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے بھتیجے امجد صابری جو پچھلے دنوں شہید کر دیے گئے، ان کے لیے بھی اینڈ پر ہم دعا کریں گے، تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی فرمائش اور اپنے پیغام آپ لا کر اس پروگرام میں لا سکتے ہیں۔ وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک معزز ناظرین اور سامعین، اسلام چینل پر پیش کیا جانے والا پروگرام حسن احوال آج ایک خصوصی پروگرام ہے، جس میں ہم جہاں احوال کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہیں آپ کے لیے روح کی غذا کا سامان بھی کر رہے ہیں، اور وہ مبارک کلام جن کے ذریعے سے انسان کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے تو رب کی رحمت چھم چھم اس پر برستی ہے، اور پھر آواز اگر بہت زیادہ خوبصورت ہو، گو شاعری کو تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ آپ کے مناسب بھی نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں جو شاعری ہوتی تھی وہ شاعری جو ہے وہ شرک سے لبریز ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریباً 45 صحابہ کرام اور صحابیات نے نعتیں پڑھی ہیں، جس میں بڑی معروف نعتیں بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا نعتیہ کلام، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ اس طرح سے پیدا کیے گئے جس طرح سے آپ کی مرضی تھی، اور آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور آپ کو ہر عیب سے پاک، خلقت مبرّا من کل عیب، جس طرح آپ کی مرضی تھی اس طرح آپ کو جو ہے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ پھر ہم قصیدہ بردہ شریف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی امام شرف الدین بصیری، اور یہ بردہ اسی لیے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت خواب امام شرف الدین بصیری جو اسکندریہ کے رہنے والے ہیں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے آپ کے دربار پر بھی، مزار پر بھی حاضری دی، اور وہاں آپ نے جو قصیدہ بردہ شریف دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اس کے کلمات بھی یہی ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ اور پھر آپ جانتے ہیں شیخ سعدی الشیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شیراز ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے جو ربائی اور نعتیں لکھیں، اور وہ ربائی پوری دنیا میں مشہور ہوئی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اسی طرح ہر دور میں شعراء عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں اور دیگر مقامی زبانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اللہ کی حمد لکھتے آئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سارے بیان جو ہیں وہ جادو انگیز ہوتے ہیں، یعنی جب انسان ان کو سنتا ہے تو پھر وہ بارگاہ صمدیت میں پہنچ جاتا ہے، وہ ان کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ ایک عجیب رنگ گھول دیتی ہے، عشق و مستی گھول دیتی ہے۔ پھر اگر ہم سرزمین پاکستان میں پہنچیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں، اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں محمود صابری صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے فون اٹھائیے اور محمود صابری صاحب کو ویلکم کیجئے۔ اسلام چینل آپ کے لیے یہ لایا ہے اتنا خوبصورت پروگرام، تو لہٰذا یہ تحسین کے کچھ کلمات کہنے میں آپ کا کچھ گزرتا نہیں ہے، آپ آ کے بات بھی کر سکتے ہیں، تو بھر دو جھولی میری۔ محمود صابری صاحب اب آپ کو
جو بھی سن رہے ہیں ان کی جھولیاں بھری جائیں. ہاں سب اپنی جھولیوں کو پھیلا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سب کی جھولیاں بھریں گی. جی اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اللہ اللہ. بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی آقا کی بھر دو جھولی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا. مہینہ بھی انہی کا چل رہا ہے. بالکل محرم الحرام کا مہینہ کربلا والوں کا مہینہ ہے. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. کن نواسوں کا؟ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی. ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. جو دیکھا دین بھی بے دین ہے مٹانے کو حسین آ گئے میدان میں سر کٹانے کو. ادھر یزید کے دل میں غبار کی حد تھی ادھر حسین کے صبر و قرار کی حد تھی. یزید بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا حسین بولے میں سید ہوں صبر کروں گا. یزید بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں. یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے. یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا. حسین بول کے جنت سے جوڑا آئے گا حسین بول کے جنت سے جوڑا آئے گا. خون آل رسول کا صدقہ صدقہ جانے بطول کا صدقہ ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. عاشق مصطفیٰ کی عزا میں
اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا۔ ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، کیا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت فجر کی آج اذان اور کوئی دے، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی؟ آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام۔ یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ رے بلال کی چاہت کے مرحبا، دے کر اذان ساری عبادت خرید لی، تو عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی عرش والے بھی فرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا دوبارہ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، مرد جھولی ہم سب کی۔ ماشاءاللہ، بھر دو جھولی میری یا مصطفیٰ یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ یہی وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام صحابہ جب بھی انہیں ضرورت پیش آتی تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے۔ ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا، ایک شخص عربی تھا، اس نے آ کے کہا، جمعہ کا وقت تھا، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت المال والعیال، مال بھی ہلاک ہو رہا ہے اور عیال بھی ہلاک ہو رہی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ چہرہ مصطفیٰ پر نہیں پہنچے تھے، بارش کی فوار آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اب ہفتے کے دن بھی بارش، اتوار کے دن بھی بارش، منڈے کے دن بھی خوب بارش ہوتی رہی، پھر منگل آ گیا، اس دن بھی بارش ہے، پورا ویک بارش ہوتی رہی، اور کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جمعہ کا دن پھر آیا، وہی یا کوئی اور عربی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مرضی پوچھنی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی ہماری یہ ہے کہ ابھی کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہے، شہر میں بارش بند ہو جائے تاکہ لوگ اپنے کام کاج کی طرف جا سکیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یوں اپنی انگلی مبارک اٹھائی تو مدینہ پاک بالکل تاج کی طرح جو ہے بادل چھٹ گئے، اور اوالی مدینہ میں اسی طرح سے بارش ہوتی رہی۔ تو ہر چیز، کبھی ڈوبا سورج جو ہے وہ مولا علی کی نماز کے لیے واپس آ رہا ہے، کبھی کفار کے مطالبے پر انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ الغرض یہ کہ ساری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار دیا ہے اور فرمایا حبیب یہ مانیں گے تجھے اور جھکیں گے میری بارگاہ میں، بندگی میری کریں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اسی لیے لائے تھے تاکہ بندوں کو مولا سے جو ہے وہ جوڑ دیا جائے، اور اس کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے مجمع میں جب پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے انگشت شہادت اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، تیرے بندے
بندے کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ آپ نے ڈیلیور کر دیا۔ اب جس نے بھی رب سے جڑنا ہے، رب سے لینا ہے، وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر رب کی بارگاہ میں آئے۔ اسی لیے کسی نے کہا گو حرم کے راستے بھی وہ پہنچ گئے خدا تک، تیرے آستاں سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو لہٰذا جو بھی واسطہ رسالت وسیلہ رسول کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیے دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا ہے۔ واللہ یعطی و انما انا قاسم، اسی لیے کسی نے کہا رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہیں۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہر ایک نعمت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو ہر نعمت کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، عطا کرنے والی ذات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو جب ہم وسیلہ مصطفیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو بقول شاعر جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ عقیدے کا مسئلہ بھی یہی ہے، وسیلہ اللہ کی شان نہیں ہے، وسیلہ بندوں کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وسیلہ لایا جاتا ہے تاکہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے۔ اور آیت وسیلہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راستے میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو لہٰذا آج ہم نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور منقبت کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے اور اپنی حاجات کے لیے عرض بھی کریں گے، کیونکہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے، اسی سے مانگیں گے۔ تو اب صابری صاحب اگلا کلام کون سا آج اسلام چینل پہ آپ محرم کے مبارک مہینے میں پیش کرنے جا رہے ہیں؟ دردانی ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے یا لا لے یا لا لے یا لا یا لا رے یا لا 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 یا لا 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 یا لا 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 رے من کل علی مولا مولا علی مولا علی۔ ساری جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سرخ پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسن، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، مولا علی مولا مولا علی۔ بے دم یہی ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے درد و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ معزز ناظرین، وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے اور اب بالکل ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کالر کو شامل کر کے انشاءاللہ پھر دعا کی طرف بڑھیں گے اور جتنے بھی مظلوم شہید ہوئے ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے۔ کالر کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آج کے خوش نصیب واحد کالر کون ہیں؟ السلام علیکم۔ کال لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے تو اب ہاں کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی امجد صابری صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے، جنہیں رمضان کے مہینے میں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے ظالموں نے شہید کر دیا، اور اس کے علاوہ کتنے ماؤں کے سپوت جو ہے ان سے جدا کر دیے گئے۔ ہم یہ قوالی کے ذریعے سے، نعت کے ذریعے سے، حمد کے ذریعے سے، منقبت کے ذریعے سے سارا پیغام یہی ہے کہ امن بپا ہو، اور امن اس وقت بپا ہوگا جب اندر امن آئے گا، اور اندر امن آنے کے لیے بندہ جب تک رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا اس وقت تک امن نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر، اللہ کے نبیوں کا ذکر، یہ بھی اللہ ہی رب العزت کا ذکر ہے، کیونکہ پورے قرآن میں یہی تین ذکر ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے تاکہ ان کی مذمت ہو اور پتہ چلے کہ حق کون ہے۔ صرف تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پیغام دے دوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام بیز ہیں، جو لوگ اللہ کا تقرب اختیار کرنا چاہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین آج کے پروگرام کو قبول و منظور فرما، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں اور تیری حمد کی گئی اور تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہوا، اسے قبول فرما کر دنیا کو امن سے بھر دے۔ امجد صابری صاحب اور جتنے مولا کریم لوگ دہشت گردی کا شکار ہو گئے، مولا کریم سب کے درجے بلند فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے یتیم ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں تو نے بیٹیاں دی ہیں ان کے اچھے نصیب فرما، جنہیں بیٹے دیے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ دنیا کو امن عطا فرما، دنیا کو امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، پیار بانٹنے کی توفیق عطا فرما، دنیا سے نفرت دور فرما، عداوت دور فرما، حسد دور فرما، بغض دور فرما اور کینہ دور فرما، اور ہر طرح کی برائی سے دنیا کو پاک فرما، خیر اور سلامتی کی طرف بڑھا۔ بحق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ آپ تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے۔